बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सारे दोस्त, अहबाब, अजीज और मेहमान जो यहाँ आज मौजूद हैं, मैं इन सब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे वाकिफ नहीं, मैं बताता चलूँ कि इकबाल हैदर साहब के साथ मैंने 1975 से लेके और 2020 तक, उनकी वफात तक मेरा उनका ताल्लुक़ रहा है। मैं टेलीविज़न में प्रोड्यूसर था। आज हम सब यहाँ पर अपने अजीज़ दोस्त इकबाल हैदर को याद करने के लिए जमा हुए हैं। इकबाल हैदर एक फ़र्द नहीं बल्कि अपनी ज़ात में अंजुमन थे, हमजहत शख्सियत के मालिक थे। इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और वो उस पर रोशनी डालेंगे, उनके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर। फ़हद इकबाल हमारे दोस्त इकबाल हैदर के बड़े लायक और ज़हीन साहबजादे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी फैमिली की तरफ से आज के मेहमानों को खुश आमदीद कहें। जी फ़हद, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ज़ाती हैसियत में और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने मसरूफ़ स्केड्यूल में से आज टाइम निकाला अब्बू को याद करने के लिए। मैं यकीनन कुछ अल्फाज कहना चाहूँगा, लेकिन हमेशा रिवायत यही रही है और सही तरीका भी है कि अल्लाह का नाम लेकर प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो मैं सबसे पहले कारी अब्दुल कय्यूम साहब से तिलावत की दरख्वास्त करूँगा। वालिद साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल कारी हाफिज़ अब्दुल कय्यूम साहब से कुरान मजीद की सही तजवीद के साथ तिलावत सीख रहे थे। तो कारी साहब, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। वल अर्द वदअहा लिल अनाम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। अब मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूँगा, लेकिन मौके की मुनासबत से सबसे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा अब्बू के अपने अल्फाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। कुरान और सुन्नत आईन है हमारा, कुरान और सुन्नत आईन है हमारा, ईमान है हमारा, ये दीन है हमारा। दुनिया का कोई गम हो कितना बड़ा सितम हो, दुनिया का कोई गम हो कितना बड़ा सितम हो,
आका का जिक्र वजह तस्कीन है हमारा। आका नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक हर अहले ईमान का वजीफा है। और ये जिक्र पाक रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में हो तो उसकी बरकतें सिवा। हमारी खुशबख्ती है कि फिर ईद मीलाद नबी की रुत आई, फिर ईद मीलाद नबी की रुत आई, सबके दिल दामन खुशियों से भरते हैं, रंग रोशनी और खुशबुएं सब मिलकर इस्तकबाल रबीउल अव्वल करते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर। सबसे पहले मैं इसलिए अब्बू की क्लिप दिखाना चाह रहा था कि आप सब हजरात जानते हैं कि वालिद साहब के नज़दीक दीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और हर चीज़ का आगाज़ अल्लाह के नाम से लेके करना बहुत ही ज़रूरी था और हम सब के लिए है। तो इस प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो मैं इस बात को मेंशन करना चाहता हूँ कि नाज़मुद्दीन साहब ने आज के तकरीब की तैयारी में सारा काम और सबसे ज़्यादा काम किया है। आप अब्बू के करीबी और दरीना दोस्त हैं। नाजिम अंकल ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस तकरीब को मुनक्किद करने में हम सब की सरबराही की है, सब लोगों के साथ खुद कांटेक्ट किया है और तमाम चीज़ों को अरेंज किया है। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपकी बेलौस मोहब्बत और खिदमात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मैं हाशिम तकवी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब्बू के दरीना दोस्तों में से हैं और पिछले कई सालों से अब्बू की वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं और उसको अपडेट रखते हैं, और पिछले चंद महीनों में आपने और भी मज़ीद चीज़ों को वेबसाइट पे अपडेट करके उनको हाईलाइट किया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वालिद सैयद इकबाल अदर मरहूम की विलादत अदबी और दीनी घराने में हुई। हमारे दादा सैयद अहमद अली मरहूम होम्योपैथिक डॉक्टर और शायर थे और टीचर भी थे। वालिद मरहूम को अदब और शायरी से लगाव शुरू ही से था, लेकिन टेलीविज़न में प्रोड्यूसर की हैसियत से कैरियर का आगाज़ करने के बाद बाकायदा शायरी शुरू की। हमारी वालदा मोहतरमा से उनकी शादी हुई। मेरी वालदा का ताल्लुक भी बहुत ही इल्मी और दीनी घराने से है। हमारे दोनों वालिदैन ने हमारी तरबियत बहुत ही दीनी और दुनियावी तरीके से की। वालिद मरहूम ने हमेशा हर काम में ना सिर्फ रहनुमाई की हम तमाम बच्चों की और फैमिली वालों की, बल्कि हम लोगों की तरबियत में कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी। हमें दीन और दुनिया और आखिरत हर चीज़ के लिए भरपूर तरीके से तैयार किया। मेरे नज़दीक अब्बू जैसी शख्सियत बहुत कम होती हैं जो कि एक ज़िंदगी में इतने सारे काम कर सकती हैं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, शायर और अदीब, एडिटर्स अखबारों और मैगज़ीन के, कॉलम निगार मुख्तलिफ अखबारों के, टीवी होस्ट, ब्रॉडकास्टर, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर और प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल, हर एक शोबे में अब्बू ने इज्जत से काम किया, शोहरत और नाम कमाया। हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम उनकी औलाद में से हैं, जो कि ऐसी शख्सियत हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल थे। मुझे ज़ाती तौर पे अब्बू ने एक बहुत ही अच्छा लेसन दिया जो हमेशा कहा करते थे, और उनके इंटरव्यूज़ में भी छपा है। To me, life means accepting every challenge and facing it squarely. And this is the bottom line for me for everything, to deal with every challenge in life and dealing it fairly and squarely. मैं अपनी फैमिली की तरफ से बात करूंगा। इतने सारे कामों में मसरूफ होने के बावजूद हमारे अब्बू ने हमेशा फैमिली और फ्रेंड्स के लिए हमेशा टाइम निकाला। जब भी फैमिली में हम लोगों को ज़रूरत हुई, सबसे आगे वही रहे। अपना हर रिश्ते को फैमिली के अंदर भरपूर तरीके से निभाया। वक्त मुख्तसर, हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि हम तमाम लोगों को मौका दें और उनसे उनके ख्यालात सुने। तो मैं नाज़मुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया फहद मियाँ। बहुत अच्छे अंदाज में आपने अपनी फैमिली की नुमाइंदगी की है। अब मैं शुरू करता हूँ। इसमें जाहिर है कि बहुत सारे लोगों के मुतालिक मुझे इल्म नहीं है जो डैलस में
اردو گھر کے ساتھ تعلق تھا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کام کیا، لیکن ان کے دوستوں سے میرا اب تعارف ہو رہا ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ عامر سلیمان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے اقبال حیدر صاحب نے کام شروع کیا اور اردو پڑھانے میں وہ آگے آگے رہے. تو عامر سلیمان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. عامر سلیمان صاحب. السلام علیکم، بہت شکریہ. مجھے تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ڈیلس کے اندر ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ آج یہاں موجود ہیں، ہم نے ان کے ساتھ مل کے اردو گھر بنایا اور انہوں نے بچوں کی اردو میں تعلیم کا بندوبست کیا. اس مختصر سے وقت میں مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے جو کہ کتاب الروح میں لکھی ہوئی ہے اور مجھے بڑی سمجھنے والی ہے. کہ کتاب الروح میں لکھا گیا ہے کہ اگر دو فرق ہیں دنیا اور آخرت میں، جو آخرت والے ہیں ان کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے، اور جو دنیا والے ہیں ان کے پاس عمل ہے مگر علم نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمل کی جو تخلیق ہے وہ صرف اس دنیا کے اندر ہوتی ہے. آخرت کے اندر آپ کے اعمال جو ہیں ایک دفعہ وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ جو بھی شخص اس محفل میں موجود ہے ان کے اعمال ہم تخلیق کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعائے خیر کریں. دوسری بات میں کہوں گا جو کہ انہوں نے مجھے کہی تھی، جو مجھے یاد ہے، جو کہ میں ان کی اولاد کے لیے کہوں گا، کہ جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج کے بعد اب تم جو بھی کرو گے، ایک تو وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ایک وہ تمہارے والد کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے ان کی اولاد کے لیے یہ چھوٹا سا میسج ہے میرا، جو کہ بالکل ان کی طرف سے ہے. ہمارے ڈیلس کے اندر ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، وہ ہمارے رول ماڈل تھے. 2002 کے اندر ہمارا ان سے تعلق شروع ہوا اور ہم نے 2010 کے لگ بھگ اردو گھر بنایا، جس کے اندر وہ ہر وقت کوشاں تھے اور ہر وقت اردو گھر کے اندر جو تعلیم کا ونگ تھا وہ اس کے اندر ہماری مدد کرتے تھے اور آخری وقت تک وہ محفلوں میں ہماری آتے رہے. اور سب سے آخر میں جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، جب وہ اردو گھر کی آخری محفل میں آئے تو انہوں نے کچھ الفاظ کہے، میں وہ سنا کے میرا خیال ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو کہ میرا خیال ہے میری ان کے ساتھ آخری ملاقات تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم سب کو انہوں نے کہا کہ ہر رات جب آپ سوتا ہوں میں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جس کا مجھ پہ قرض تھا، حساب تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں شیئر کروں گا، اور باقی اور لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. ہمارے رضوان بھائی ہیں اور کئی اردو گھر کے لوگ ہیں، مگر ہم نے ان سے ڈیلس میں بہت کچھ سیکھا اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ لگ بھگ 18 سال ان کے جو عمر کے تھے وہ ہمارے ساتھ گزرے، اور ہم نے ان سے دنیاوی اعتبار سے، دینوی اعتبار سے بہت کچھ سیکھا. تو بہت شکریہ آپ کا عامر بھائی، بہت اچھی بات کی. اب میں ایک ہمارے یہاں پر ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی اشرف صاحب، عثمان اشرف صاحب سے درخواست کروں گا. عثمان بھائی، آپ اپنے بھائی کے متعلق کچھ مختصراً فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ عثمان صاحب آپ میوٹ ہیں، آپ ان میوٹ کریں اپنے آپ کو. جی فرمائیے، بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یادیں نہیں جاتی، لوگ چھوڑ جاتے ہیں. آج ہم سب اقبال حیدر سے محبت کرنے والے مل کر بیٹھے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو کی جائے. یقیناً اس عمل سے ان کی روح ضرور خوش ہوگی، مگر میں چاہوں گا کہ قبر میں بھی ان کو راحت اور آسائش اس غفور رحیم کی طرف سے ملے. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ سب شرکا ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب ان کی روح کو بخش دے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
آمین۔ اب آپ اقبال بھائی کی آپ کے پاس 1 منٹ ہے اشرف بھائی۔ اقبال بھائی کی شخصیت ہمہ جہت تھی، ٹی وی کے حوالے سے شاعری، ادب، وطن سے محبت، اسلام سے محبت، پاکستان سے محبت، اردو زبان سے بے انتہا محبت، جس کا ثبوت امریکہ میں اردو گھر کا قیام ہے، اخبارات میں کالم نگاری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی ان میدانوں میں کارگزاری کے بارے میں شرکا روشنی ڈالیں گے اور ماہرانہ رائے دیں گے۔ میرے لیے تو ان کی شخص کے ساتھ حوالہ بڑے بھائی کی محبت اور خاندانی معاملات میں ان کا کردار ہے۔ ان کی تمام دوسری خوبیوں سے قطع نظر ان کے گھر والوں اور خاندان والوں کے ساتھ گہری محبت اور معاملات تھے۔ شاذ و نادر کسی بھی کسی شخصیت میں پائے جاتے ہیں، وہ ایک بہترین بیٹے، بہترین شوہر، بہترین باپ اور بہترین بھائی تھے۔ خاندان کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ بھی بلحاظ عمر وہ احترام کرنے والے اور شفقت و محبت کرنے والے تھے۔ ان کی شخصیت میں یہ کمال تھا کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ وہ ان سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کا اور میرا ساتھ 73 سال رہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان 73 سال کی یادوں کو چند لمحوں میں بیان کر سکوں؟ یہ ناممکن ہے۔ ماں باپ سے ان کی محبت مثالی تھی۔ میرے بیٹے کو کینسر ہوا، اطلاع ملی تو اڑتے امریکہ سے آئے، اس کے لیے جو ہو سکتا تھا کیا۔ دوڑ بھاگ سے فرصت ملتی تو اس کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے، دلجوئی کرتے، حوصلہ بڑھاتے اور دعائیں دیتے۔ اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہم دونوں مل کر عمرہ کریں گے، مگر تقدیر نے وفا نہیں کی۔ وہ میرا بیٹا اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔ انتقال سے 2 ماہ قبل بھی آئے تھے، میرے گھر میں ٹھہرے اور بتایا کہ امریکہ واپس جا کے عمرے پر جاؤں گا، مگر تقدیر نے ان کے ساتھ بھی وفا نہ کیا، وہ بھی اپنے رب کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کی نیت کے حوالے سے انہیں عمرے کے ثواب سے ضرور نوازے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اشرف بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا، اچھا اب اس میں یہ ہے، میرا خیال ہے کہ کیونکہ کچھ اردو گھر کے لوگ ہیں، پاکستان میں بھی کچھ لوگ منتظر ہیں، ان کے دوست بھی منتظر ہیں کہ جو بات کریں گے، تو اس میں میں تقدیم و تاخیر کا لحاظ نہ کر سکوں گا۔ آگے پیچھے یہ سب لوگ ہوں گے، کچھ بزرگ پہلے آ جائیں گے، کچھ بزرگ بعد میں جائیں گے، یا کچھ دوست پہلے آئیں گے، دوست بعد میں چلے جائیں گے۔ خیر بہرحال میں اس بات کو مختصر کرتے ہوئے درخواست کروں گا اردو گھر کے رضوان حئی صاحب سے۔ رضوان صاحب بہت مختصر سے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ السلام علیکم جی، میرا نام رضوان حسنی ہے، اور ویسے تو سید اقبال حیدر مرحوم کی شناختی کئی پہلو ہیں۔ وہ ایک کامیاب ٹی وی پروڈیوسر تھے، شاعر تھے، ادیب بھی تھے اور محقق بھی، لیکن میرا تعارف ان سے اردو گھر ڈیلس کی سرگرمیوں سے ہوا۔ اردو گھر ڈیلس کے بانیوں میں اقبال بھائی کا بھی شمار ہوتا ہے، جیسے بھی عامر سلیمان بھائی نے بتایا۔ ان کے تدبر کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے وہ اصول مرتب کیے جس سے اردو گھر ڈیلس ہر طرح کے مذہبی اور سیاسی تعصب سے پاک ایک خالصتاً ادبی مرکز بن گیا ہے، جس کے لیے ہم اردو گھر ڈیلس کے اراکین اور اردو سے محبت کرنے والے تمام حضرات ان کے شکر گزار ہیں۔ دنیا اقبال حیدر کی خدمات سے واقف ہے، مگر خود نہ تو اپنی کبھی تعریف کرتے اور نہ ہی اپنی کامیابیوں کامرانیوں کا ذکر کرتے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر دنیا میں ذرا بھی نام کما لیتا ہے تو اس کے اندر کچھ تکبر بھی آ جاتا ہے، مگر اقبال بھائی کے اندر اس طرح کی کسی بھی رعونت کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے اقبال حیدر مرحوم کو ایک منکسر مزاج اور نفیس انسان اور ایک شفیق بزرگ پایا۔ انتہائی مہذب آدمی تھے جن کو بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، طبیعت میں بزلہ سنجی اور ظرافت بھی تھی، اور کبھی کبھار لفظی پھلچڑیاں بھی چھوڑتے، لیکن اس میٹھے اور شگفتہ انداز سے کہ بات کرتے کہ سننے والے کو بات معیوب نہ لگتی، اور تمام سامعین ان کے مزاح سے محظوظ ہوتے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کسی کی سخت بات کا وہ اس سلیقے سے جواب دیتے کہ ماحول کے تناؤ میں کمی آ جاتی، یعنی بگڑتی ہوئی بات کو بڑے احسن طریقے سے سنبھال لیتے تھے۔ ایسا کرنا یقیناً حکمت کی بات ہے، اور حکمت نہ تو تعلیم سے آتی ہے اور نہ ہی تربیت سے حاصل ہوتی ہے۔ حکمت اللہ کی دین ہوتی ہے، اور اللہ نے حکمت کا تحفہ اقبال حیدر مرحوم کو دیا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ اقبال حیدر کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ اب فہد، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے یہاں پر جو سب سے بڑے ماموں ہیں ان کو آپ کہیں کہ وہ گفتگو کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اصل میں بڑے ماموں تو نہیں، درمیان والے ہمارے جو ماموں ہیں جو بھی ہے، میں ان سے درخواست کروں گا جناب اظہر اعظمی صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے خاندان کو اس بات کا احساس ہے کہ اقبال بھائی کے دوست احباب کا حلقہ بڑا ہے اور ماشاء اللہ ان کی یادوں کا ذکر بہت لوگ کرنا چاہتے ہیں. نہ جانے کیوں ہمارے چھوٹے بھائی اسفر احمد نے ہم سے کہا کہ کچھ الفاظ فیملی کی طرف سے بولوں. حکم تھا، تعلیم کرنا لازمی تھا. برادروں میں اقبال حیدر ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے، صاحب تحریر بھی تھے اور صاحب تقریر و تدبیر بھی. ان کی شاعری اور نثر میں ایک مٹھاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت واضح ہے. پاکستان اور کراچی سے بے حد لگاؤ ہے اور اپنوں سے بے حد محبت ہے. اور یہ ساری خاصیتیں ان کے ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی آیا ہیں کہ مضمون اسلام، اسلامی تاریخ اور بر صغیر کے مسلمانوں کے ذکر سے بھرپور ہے. بہرحال میرا مقصد ان کی شاعری، ان کی تحریر، ان کے رتبے بحیثیت ٹیلی ویژن پروڈیوسر پر تبصرہ کرنا نہیں، کیونکہ ہم سخن کے شوقین ضرور ہیں لیکن اس کی طرف پوری طرح سمجھنا اور پرکھنا ہمارے بس سے باہر ہے. سامعین اور حاضرین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان موضوعات کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں اور بمعنی اظہار رائے کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو اقبال بھائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ایک بہت پیارے انسان تھے، خدمت گزار بیٹے تھے، محبت کرنے والے بھائی تھے، پیارے شوہر تھے، ذمہ دار محبتی باپ، نانا اور دادا تھے، اچھے داماد تھے اور ہمارے پیارے بہنوئی تھے. وہ ہم سب کو بہت عزیز تھے. ان کی آمد نے ہماری خاندان میں قوس قزح کے رنگ بکھیرے تھے. اقبال بھائی کے الفاظ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے جب انہیں آپ سے اختلاف رائے ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ سے اختلاف نہیں کرتے تھے، بس موضوع گفتگو پر ان کا نقطہ نظر کچھ اور تھا. یوں کہیے کہ ان کا اختلاف دوسروں کے اتفاق سے اچھا لگتا تھا اور اسی لیے میں انہیں صاحب تقریر کہتا ہوں. اقبال بھائی کی شفقت اور منکسر المزاجی بے مثل تھے. مجھے یاد ہے کہ جب ان کے بڑے صاحبزادے فہد حیدر کو بوسٹن میں ایک بڑی حیثیت کا کام مل گیا اور میں نے انہیں مبارکباد دی، انہوں نے شکریہ ادا کیا اور فوراً کہا کہ مجھے فخر اس بات پر ہے کہ فہد جمعے کی نماز کے لیے آفس چھوڑ کر دور جاتا ہے، آنے جانے اور نماز پڑھنے میں 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ان کے نزدیک دین کے بغیر دنیا بیکار تھی. ان کی بزدہ سنجی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمیں شاعری کا شوق آیا، چند اشعار کہے، بڑی بے تابی اور توقع بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا، لب پہ مسکراہٹ آئی اور کہا کہ خیالات خوب ہیں، انہیں ضرور نثر میں لکھو یا آزاد شاعری کرو. اس کے باوجود ہم باز نہ آئے اور اکثر اپنی کہانی سنائی، لیکن تبسم نے کبھی ان کے لبوں کا ساتھ نہ چھوڑا. اقبال بھائی خدمت میں ہمیشہ آگے تھے. خاندان میں کوئی بیمار ہو تو تیمارداری میں سب سے پہلے حاضر. ہمارے والد محترم، ان کے سسر جن کو 100 سال ہوئے، کئی سال گزر چکے ہیں، وہ اکثر ہسپتال کا دورہ کرنا پڑا. اقبال بھائی اپنی صحت کی دشواریوں کے باوجود ہمیشہ رات کو ان کے ساتھ رہے. ان کی اہلیہ ہماری بہن خوش نصیب ہے کہ انہیں ایسا شوہر ملا. فہد، افراز اور امبرین خوش قسمت ہے کہ انہیں ایسا باپ ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر و سکون عطا فرمائے اور اقبال بھائی کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جناب فیصل عظیم صاحب، اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کچھ کہیے پلیز. بہت شکریہ فہد. آپ سب لوگوں کو سلام. جی آپ سب لوگوں کو سلام. فہد بھائی، ناظم بھائی، آپ کو. اقبال حیدر صاحب ہمارے بزرگ تو تھے، ان سے جو ادبی حوالے سے جو تعلق تھا وہ تو تھا، لیکن ہمارے گھر میں ان کا ذکر جیسے ہوتا تھا وہ ایسی تھا جیسے کوئی قریبی رشتہ دار ہو. تو ہم نے ہمیشہ ان کو اپنے دل سے بہت قریب پایا، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں ہی. ادبی خدمات اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادب سے جو کام لیا، وہی کام انہوں نے اپنی دیگر شعبوں میں اپنی جو ان کی صلاحیتیں تھیں اور جہاں جہاں ان کو موقع ملتے تھے وہی کام انہوں نے ان تمام شعبوں سے بھی لیا ہے. میری مراد ہے معاشرے کی خدمت اور دین کی خدمت اور اپنے عشق رسول کا اظہار اور دین سے محبت کا اظہار. تو ہم نے یہی دیکھا کہ انہیں جب موقع ملا، جہاں جہاں موقع ملا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا ان کی براڈ کاسٹ ہو، ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ہر موقع پہ
اس سے یہ کام لیا کہ انہوں نے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کی، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، حب رسول کا اظہار کیا اور لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کی. اور یہ کام ہم نے ان کو آخر وقت تک کرتے دیکھا، اخباروں کے ذریعے بھی، رسالوں کے ذریعے بھی، ٹی وی پروگرامس کے ذریعے بھی، ان کی شاعری کے ذریعے بھی. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقبال حیدر صاحب کو جنت الفردوس میں بہتر سے بہتر مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور جن سے ان کو اتنا عشق تھا، جس کا اظہار انہوں نے ساری زندگی کیا، اپنے پیارے نبی کے قربت انہیں عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ فیصل بھائی. اب میری درخواست ہے ہمارے ابو کے بھائی، ہمارے چاچا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. افسوس ہے بھائی کو گئے ہوئے 1 سال ہو گیا، اور آج ہم ان کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. والد کی طرح ہمہ پہلو شخصیت تھے اور خودرو پودے کی طرح تھے، سیلف میڈ تھے. اور میں کہوں گا کہ وہ خوش قسمت تھے کہ ان کا شوق ان کا پروفیشن تھا، اور اس لیے بھی خوش قسمت تھے کہ شوبز میں ہوتے ہوئے ان کا کوئی اسکینڈل نہیں بنا. شاعری اور ٹی وی پہ گفتگو اہل فن کریں گے. میں 2-1 دیگر باتوں کا ذکر کر دیتا ہوں. وہ جبلی طور پہ مدرس اور معلم تھے. ٹی وی سے پہلے ٹیلی کام میں کمیونیکیشن پڑھاتے تھے. بے نظیر بھٹو نے اپنا پروگرام انکاؤنٹر شروع کیا تو ان کی ریہرسلز کرائیں کہ کیمرے کے سامنے کیسے کمفرٹیبل ہونا ہے. ہائیکو اور واقع کی تربیتی نشستیں کراتے تھے نئے شاعروں کے لیے کوئٹہ میں، اور کراچی سے بھی کچھ نئے شعراء کو بلا کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور یہ معلمی اور مدرسی کا کام امریکہ میں بھی اردو گھر اور دیگر اداروں میں آخر تک جاری رہا. ڈاکٹر کو بڑھا دیں تمہاری وہ صحافی بھی تھے، لٹریچر اور جرنلزم میں ڈبل MA تھے. مدیر رہے جنگ اخبار کے طلبہ کے صفحات کے، اور نیو یارک کے 2 اخبارات کے، اردو ورلڈ کے اور کینیڈا کے پرچے میں آخر تک مسلسل کالم لکھتے رہے ہجرتوں کے درمیان. جیسا کہ اکثر دوست یہاں ذکر کر رہے تھے، میں نے تو ان کے ساتھ 7 دہائیاں گزاری ہیں. تعلقات عامہ PR کی بہت اعلیٰ صفات تھیں. ہر ملاقاتی اپنائیت محسوس کرتا تھا. گوہر شناس بھی بہت تھے. ایک واقعہ شیئر کر لوں. ایک مسجد میں نماز جمعہ کو گئے. امام کا انداز بیان اور اسلوب منفرد لگا. نماز کے بعد ملاقات کی اور ٹی وی پر بلا لیا. غیر معروف امام کو سارا پاکستان جان گیا. وہ ہیں ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب. زمانہ ان کا معتقد اور وہ اقبال حیدر کے معتقد. اور ایک رول ان کا اور تھا کہ وہ سربراہ خاندان تھے. والد صاحب کے جانے کے بعد 32 سال تک انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی. ہم سب بھائی اپنے نجی اور خاندانی امور پر ان سے مشورے کرتے تھے. اب بھی اکثر خیال آتا ہے کہ فون کر کے رہنمائی لوں، مگر وہاں کال نہیں جاتی. احباب کی سب کی شرکت کا بہت بہت شکریہ، اور درخواست ہے کہ جب بھی یاد آئیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ انور بھائی آپ کا. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو مختلف کلپس ہیں ویڈیو کے جو ہم نے ایڈٹ کیے ہیں، اس میں امجد اسلام امجد کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بشرا انصاری، حسینہ معین، اور ساؤتھ افریقہ سے شہزاد صاحب بھی ہیں، ناظم الدین مقبول، بہت سارے لوگ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم بدر منیر چودھری صاحب کا کلپ جو ہے وہ آپ کو دکھائیں. انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو یہ بدر منیر چودھری صاحب اخبار پاکستان کے یہاں ایڈیٹر ان چیف ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے اخبار میں اقبال صاحب نے تقریباً 10 سال، تقریباً نہیں بلکہ پورے 10 سال انہوں نے وہ کیا، بلکہ انہوں نے کالم بھیج دیا تھا. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کا کالم اس اخبار میں چھپا. تو جی فہد، ان کا کلپ آپ چلائیے.
انہوں نے 10 سال ویکلی اخبار پاکستان کو اپنی تحریریں ارسال کی، باقاعدگی سے اخبار کی زینت بنتی رہی۔ شاید ایک ویک بھی، ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں ہوا جب اقبال حیدر صاحب نے اپنی تحریر ہمیں روانہ نہ کی ہو۔ اس دوران 1 دہائی صرف کہا جا سکتا ہے، لیکن وعدہ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پورے 10 سالوں میں اگر وہ پاکستان گئے ہوں، امریکہ سے باہر گئے ہوں، تو انہوں نے پیشگی تحریریں ہمیں ارسال کر دی تھی، اور پھر پوچھتے بھی تھے کہ کیا آپ کو تحریر مل گئی ہے۔ تو ایسا مخلص لکھاری جو ہے وہ شاید ہی میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کہیں دیکھا ہو۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی موت کے بعد بھی ان کا بھیجا ہوا کالم اخبار میں شائع ہوا تھا۔ اقبال حیدر صاحب، آپ سے وابستہ ہماری یادیں بہت زیادہ ہیں۔ اقبال حیدر صاحب، ہم آپ کو یاد کرتے رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام میں موجود ہوں گے۔ ہم آپ کو یاد کرتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔